आई कम इन सर। नरम नस्वानी आवाज़ पर मुआज़ कैसरानी ने अपनी फ़ाइल से नज़रें उठाकर सामने देखा और इसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। सामने खड़ी 24 साल की लड़की इसकी सेक्रेटरी आयशा अहमद थी। रेड शलवार कमीज़ में मलबूस, सर पर दुपट्टा नफासत से जमाए वो हमेशा की तरह पुरसकून और बावकार नज़र आ रही थी। वो पिछले 7 सालों से इसके ऑफिस में काम कर रही थी और मुआज़ के मजाज को अच्छी तरह जानती थी। सर, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो झिझकते हुए बोली। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, वो कहकर फाइल एक साइड रखता अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुक गया। सर, मेरी एक दोस्त है, इसे आपकी मदद चाहिए। आयशा ने हिम्मत जमा करते हुए अपनी बात कही। कीबोर्ड पर तेज़ी से चलती हुई उंगलियां लम्हे भर को रुक गई। मुआज़ ने आंखें सुकेड़ कर इसकी तरफ तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। कैसी मदद? सर, मेरी दोस्त को 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये कहती आयशा ने नज़रें झुका ली जैसे इसे खुद अपनी बात पर यकीन ना हो। मुआज़ का कहका कमरे में गूंजा और आयशा मुआज़ के कहके पर मज़ीद शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। 15 लाख? आयशा अहमद, सीरियसली? तुम जानती हो 15 लाख कितनी बड़ी रकम है, और मैं इतनी बड़ी रकम किसी अनजान को ऐसे ही दे दूँ? आखिर इसे इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है? कोई वजह तो होगी, वह संजीदगी से बोला। आयशा ने लब भेंचे और धीमी आवाज़ में बोली, जी सर, इसके वालिद की ओपन हार्ट सर्जरी है। डॉक्टर ने इस सर्जरी के लिए 15 लाख मांगे हैं। सर, वो गरीब लड़की है, घर में कमाने वाला कोई नहीं, लेकिन सर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज अदा कर देगी। बोलते हुए इसकी आवाज़ भरा गई। इसने दोबारा नज़रें झुका ली। मुआज़ ने कुर्सी की पुश से टेक लगाई, आंखों में अजीब सी चमक उभरी। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? जाहिर है पैसा इसे चाहिए तो सामने भी इसे ही आना चाहिए था। सर, वो पर्दा करती है और मुझे ये भी यकीन नहीं था कि आप मदद करेंगे भी या नहीं, इसलिए मैंने पहले आपसे बात करना ज़रूरी समझा। अगर आप इजाज़त दें तो वो आपसे मिलने आ जाएगी, वो पुरसकून लहजे में बोली। नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? वो वापस लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। रिजा फ़ारूक, आयशा ने आहिस्तगी से कहा। सर, आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज़ मेरी दोस्त की भी मदद कर दे, किसी गरीब का भला हो जाएगा। इसके लहजे में नमी और अपनायत वाज़िह थी। मुआज़ की उंगलियां फिर रुक गईं। इसने नज़रें उठाकर गहरी सांस ली। आयशा अहमद, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए हमेशा खोना पड़ता है। खैर, इसे कल ऑफिस ले आओ, मैं देख लूँगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। और हाँ, इसे कहना कि मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर आए। वो थोड़ा सा झुका और सर दबाया। अब जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, सर में शदीद दर्द हो रहा है। आयशा ने मुस्कुराते हुए उस बात में सर हिलाया और बाहर निकल गई। मुआज़ ने थकन से भरपूर ठंडी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर सर गिरा कर आंखें मूंद ली। हाँ रिजा, मैंने सर से बात कर ली है। उन्होंने हाँ तो नहीं की, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे इनके ऑफिस आ जाना। देखना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने इसके हाथ पर हाथ रखा तो रिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो दोनों गहरी दोस्ती थी, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में साथ पढ़ी थी। वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी और एक दूसरे के हालात व मसाइल से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। आयशा, मुझे डर लग रहा है, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? वो नम आवाज़ में बोली तो आयशा ने इसे अपने बाजुओं में समेट लिया। मेरी जान, घबराओ मत, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आयशा ने इसे तसल्ली दी। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ ले आना और फिक्र मत करो, मुआज़ कैसरानी बहुत अच्छा इंसान है, न जाने कितने लोगों की मदद कर चुका है, वो तुम्हारी भी ज़रूर मदद कर देगा। आयशा की बात पर रिजा नम आँखों से मुस्कुरा दे वो आयशा का शुक्रिया अदा करती, इसके गले लगती, खुदा हाफिज़ कहती आ गई थी। रिजा के दिल में खौफ अब भी मौजूद था, मगर कहीं ना कहीं उम्मीद की हल्की सी किरण भी जाग उठी थी। अगली सुबह रिजा फ़ारूक ने अपने गाउन को मजबूती से संभाला और धड़कते दिल के साथ कैसरानी ग्रुप एंड कंपनीज़ की इसी ऊंची इमारत पर नज़र डाली जो शीशे की तरह चमक रही थी। आयशा बार बार इसे तसल्ली दे रही थी, घबराना मत रिजा, तुम बहुत, बस अंदर जाकर सर से सीधी बात करना, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। आयशा ने इसका हाथ थामकर दबाया। रिजा ने हल्का सा सर हिलाया और आयशा के साथ अंदर दाखिल हो गई। रिसेप्शन से गुजरकर मुआज़ के कैबिन तक पहुंची। रिजा फ़ारूक ने बोझल दिल से दस्तक दी। आयशा इसे बेस्ट ऑफ लक का इशारा करती वापस चली गई, जबकि रिजा घबराती हुई उंगलियां चटकाने लगी। कम इन, कमरे के अंदर से भारी मगर मुतवाज़न आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और रिजा दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद बुरके में सर तपैर ढकी वो लड़की मुआज़ कैसरानी के सामने खड़ी थी। इसकी भूरी आंखें नज़र आ रही थी। वो सादगी में भी बेहद पुरकशिश लग रही थी। आंखें झुकी हुई थी और हाथों में एक फ़ाइल थी। वो काफ़ी देर तक मुकाबिल के बोलने का इंतज़ार करता रहा। जब कोई ना बोला तो मुआज़ कैसरानी ने सर उठाया। सामने खड़ी लड़की को देखकर इसके चेहरे पर एक लम्हे को हैरानी की लहर दौड़ गई। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी इसने सोचा था।
سامنے کھڑی لڑکی اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگ رہی تھی. جسم کی کپکپاہٹ اس کے لرزتے ہوئے دل کا پتہ دے رہی تھی. آنکھوں میں نمی اور سرخی تھی، جیسے کسی بھی لمحے آنسو ٹپک جائیں گے. بار بار اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. سانسیں تیز چل رہی تھی اور نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی. معاذ کیسرانی اپنی کرسی پر ٹکا اسے بغور دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بے بسی اور جھجک کی حصار میں قید ہو کر ہمت ہی نہ کر پا رہی تھی کہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے. آپ ریجا فاروق ہیں؟ معاذ کیسرانی نے گہری نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی. جی سر. ریجا کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی. بیٹھ جائیے. معاذ نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا. ریجا نے نظریں جھکائے آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے رپورٹس آگے کر دی. یہ میرے بابا کی رپورٹس ہیں سر. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فوری سرجری ضروری ہے. سرجری اور دوائیوں پر جو خرچ ہوگا اس کے لیے 15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. معاذ نے رپورٹس اٹھا کر بغور دیکھنا شروع کر دی. کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی. صرف پیپر پلٹنے کی آواز آ رہی تھی. ریجا کی دل کی دھڑکنیں اس خاموشی میں اور تیز سنائی دینے لگی. کچھ دیر بعد معاذ کیسرانی نے فائل بند کر کے گہری سانس لی. تو آپ کو مجھ سے 15 لاکھ روپے چاہیے؟ ریجا نے بے بسی سے سر ہلایا. جی سر، میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں. میں آپ کو واپس کرنے کی پوری کوشش کروں گی. آپ کا احسان ہوگا مجھ پر. نظریں جھکائے بولی. معاذ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی. ایک لمحے کو ریجا کے چہرے کو غور سے دیکھ کر پھر وہ اٹھ کر ریجا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا. ریجا اس کے اچانک سے ساتھ بیٹھنے پر گھبراہٹ کا شکار ہوئی. کچھ پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی اور لیکن ریجا معاذ کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گئی. پیسے دینا میرے لیے مسئلہ نہیں. 15 لاکھ دینا میرے لیے معمولی سی بات ہے ریجا فاروق. وہ تھوڑی دیر رکا. لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ قیمت چکا سکتی ہیں یا نہیں؟ وہ ہلکا سا پراسرار سا مسکرایا. یہ سن کر ریجا کا دل جیسے زور سے دھڑکا. وہ حیران و پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی. میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی سر. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں یہ قرض تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گی. میں وعدہ کرتی ہوں سر. وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے بولی. میں نے کہا نا ریجا کہ مجھے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. 15 لاکھ میرے لیے بہت معمولی بات ہے. میں 15 لاکھ آج ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا. اگر میری کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. وہ اٹھ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. کیسی شرط سر؟ وہ انگلیاں چٹکھاتی پریشانی سے بولی. تمہیں مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی. معاذ کیسرانی کی بات پر وہ اپنی جگہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی. ایک پل کے لیے وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی ہو. آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر صدمے کے آثار لیے کچھ لمحے وہ صرف اسے گھورتی رہی. پھر یکدم غصے سے چیخی. کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی ایک لڑکی سے اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں واضح لڑکڑاہٹ تھی. اتنی گری ہوئی سوچ رکھنے والے انسان کو میں اپنا ہم سفر تو دور کی بات ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی. معاذ کیسرانی، میں آپ کو اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی گری ہوئی سوچ کے مالک ہیں. ریجا کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور دل میں شدید نفرت کے جذبات امٹ آئے تھے، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ اس کی توہین کا بدلہ لے رہی ہو. معاذ کیسرانی ریجا کے غصے اور انکار کو نظر انداز کر گیا. اس کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد اور غرور جھلک رہا تھا، جیسے دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی. ریجا فاروق آہستہ مگر کاٹدار لہجے میں بولا. میں جانتا تھا کہ تمہیں یہ بات قبول نہیں ہوگی، مگر یاد رکھو میری بات مذاق نہیں ہے. کانٹریکٹ میرج تمہارا انتخاب نہیں بلکہ تمہاری مجبوری بنے گی. پھر تمہارے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا. اس کے الفاظ ریجا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے. وہ اپنی جگہ بے بس کھڑی آنکھوں میں نمی لیے اسے تک رہی تھی، لیکن معاذ کے چہرے پر بے نیازی چھائی ہوئی تھی، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ سامنے والا اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا. تم اچھی طرح سوچ لو. وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. میں تمہیں وقت دیتا ہوں. یہ نکاح میں وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہا. مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں یہ نکاح اپنی اولاد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں. میری ہونے والی بیوی ماں نہیں بن سکتی، اور ہمارے ہاں جس سے ایک بار رشتہ طے کر دیا جائے اسے ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو. وہ رکا اور پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مزید بے رحمی سے بولا. یہ کانٹریکٹ میرج تب تک ویلڈ رہے گی جب تک تم میرے بچے کی ماں نہیں بن جاتی. جیسے تم مجھے میرا وارث ہوگی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد تم آزاد ہوگی. میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے باپ کو بچانے کے لیے تمہیں یہ قربانی دینی ہے یا نہیں یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ورنہ میں یہ پیسہ تمہیں ایسے ہی دینے کے لیے تیار ہوں.
لیکن 2 سال کے اندر تمہیں یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں 15 لاکھ اتنی بڑی رقم ہے کہ تم جیسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی 10 سال بھی کوشش کر لے تو بھی اتنی بڑی رقم نہیں چکا سکتی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم مجھ سے پیسے لے لو اور 2 سال کے اندر مجھے 15 لاکھ لوٹا دو، دوسرا یہ کہ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو، مجھے میرا وارث دو اور طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ اور سکون کی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے کی سنگینی اور الفاظ کی کڑواہٹ نے ریجا کو جیسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ لرزتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز لبوں پر ہی دم توڑ گئی۔ معاذ نے جیسے اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کاغذات اٹھائے اور اطمینان سے بولا، یوں چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہیں یہ رقم واپس نہیں کرنی پڑے گی، باقی سب تمہاری مرضی ہے۔ میں نے اپنی شرط بتا دی ہے، 1 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سوچ لو۔ یہ کہہ کر وہ مکمل سکون کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ ریجا آنکھوں میں آنسو، کانپتے ہاتھوں اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ باہر نکلتے قدموں میں لرزش تھی، جیسے زمین بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ وہ گھر واپس آئی مگر دل اور دماغ پر معاذ کے الفاظ کی باز گشت اتنی گہری تھی کہ ہر سانس اس کے لیے اذیت بن گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو کمرے کی خاموشی میں وہ تکیے میں منہ چھپا کر پوری رات روتی رہی۔ اس کے دل پر ایک ایسا بوجھ آن پڑا تھا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اپنے باپ کو بچانے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا، یہ قربانی دینی ہوگی۔ وہ سوچتی رہی، صرف 2-3 سال خود کو تسلی دیتی رہی کہ یہی صبر کا امتحان ہے، باپ کا اچھا علاج ہو جائے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ مگر اس تسلی کے باوجود دل کا زخم اسے ہر لمحہ لہولہان کرتا رہا۔ بارش کی تیز بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھی۔ ریجا بھیگا گاؤن سنبھالتی بوجھل قدموں سے تیز تیز چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی اسکرین پر ہسپتال کی طرف سے ایک میسج چمک رہا تھا، کل صبح تک پیسے نہ ملے تو آپ کے والد کی سرجری نہیں ہو سکے گی۔ یہ الفاظ اس کے دل پر پتھر کی طرح گر رہے تھے۔ باپ کے چہرے کا خیال آتے ہی وہ بے بسی کے ساتھ رو پڑی۔ اب صرف معاذ کیسرانی ہی میری مدد کر سکتا ہے، یہی سوچتی وہ جلدی سے معاذ کی کمپنی میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی سے اجازت لیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ جو کام میں بری طرح مصروف تھا ریجا کو دیکھ کر چونک گیا۔ آنکھوں میں حیرانی لیے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ریجا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے والد کی کل سرجری ہے اور اگر پیسے جمع نہ کروائے تو پھر ان کی سرجری نہیں ہو سکے گی، پلیز مجھے پیسے دے دیں، بدلے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی تو اس کی بات پر معاذ کیسرانی نے اپنی میز کی دراز سے کانٹریکٹ پیپر نکال کر اس کے سامنے رکھے اور اس کے اوپر ایک پین رکھا تو وہ کانپتے ہوئے اس کے کانٹریکٹ پیپر کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھانے لگا۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود بھی ریجا کے پورے جسم میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون منجمد ہونے لگا ہے۔ اس کی ٹانگیں آہستہ آہستہ کانپنے لگی تو معاذ نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کے سامنے پانی رکھا اور اس کندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور خود بھی وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریجا نے نظریں اٹھائی۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس وقت بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، سفید رنگت، بھورے بھورے بال، روشن شہد رنگ آنکھیں، اس کے ہلکے گلابی ہونٹ آپس میں بھنچے ہوئے تھے جیسے وہ ریجا کی نگاہوں سے غیر آرام دہ محسوس کر رہا ہو۔ سفید ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل اسپاٹ انداز اپنائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ سامنے بیٹھا وہ شخص بلاش باوجیہہ شخصیت کا مالک تھا، وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معاذ کیسرانی نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ رکھا اور ریجا فاروق کی طرف متوجہ ہوا جو مسلسل ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریجا، اس کانٹریکٹ پیپر میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی اور بدلے میں تمہارے باپ کے علاج میں خرچ ہونے والی رقم 15 لاکھ روپے مجھ سے لے رہی ہو۔ نکاح کے بعد تمہیں میری بیوی بن کر تب تک رہنا ہے جب تک تم مجھے بچہ پیدا کر کے نہیں دے دیتی۔ بچے پیدا ہونے کے بعد اس بچے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی مجھ سے تعلق ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم آزاد ہوگی۔ یہ سب کچھ تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو، تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ اس نے پرچے پر لکھی ساری باتیں دہرائی تو ریجا نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے سائن کر دیے۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھائی اور واپس اس شخص پر مرکوز کر دیں جو کانٹریکٹ پیپر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، وہ بے حد پروفیشنل انداز میں پیپر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر ویڈیو کیمرہ آن کیا اور اسے ریجا فاروق کے سامنے رکھا۔ پلیز اس کیمرے میں دیکھ کر بولیں کہ آپ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہیں یا نہیں، آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی جا رہی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی سامنے رکھے کیمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جی، میں یہ کانٹریکٹ میرج اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ وعدے کے مطابق میں معاذ کیسرانی کے ساتھ
تب تک رہوں گی جب تک میں اس کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میرا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا معاذ کیسرانی سے کوئی تعلق ہوگا۔ اور یہ الفاظ کتنی مشکل سے بولی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ معاذ نے موبائل اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ مرے ہوئے قدموں سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی معاذ کیسرانی کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ وہ واپس اس کے پاس آئی۔ میرا ڈرائیور کل شام کو 4 بجے آپ کو آپ کے گھر سے پک کر لے گا۔ آپ تب تک اپنے گھر والوں سے بات کر لیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ میرے پاس رہیں گی آپ کی فیملی کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اور شہر سے باہر میرا ایک فارم ہاؤس ہے، ہمارا نکاح وہیں ہوگا۔ وہ بولا تو رجا نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ رجا کے جانے کے بعد وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے کے بعد وہ ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتا آنکھوں کو سختی سے میچ کر اپنی بے چینی اور تناؤ کو کم کرنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا جو اس نے چند لمحوں میں کیا تھا۔ اس کی منگنی مراد کیسرانی جو کہ اس کے دادا تھے انہوں نے بچپن میں ہی کر دی تھی۔ وہ ریحام کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر وہ نکاح کرنے پر راضی ہو گیا اور جب نکاح کرنے کا وقت آیا تو ریحام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے اور گاڑی کا سٹیئرنگ اس کے پیٹ کے نچلے حصے پیلوک ایریا اور یوٹرس پر زور سے لگا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں یوٹرس، بچہ دانی اور پیلوک بون کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن کیا جس سے وہ بچ تو گئی لیکن اس ایکسیڈنٹ سے وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ حادثے کے بعد ظاہری طور پر صحت مند پہلے جیسی نظر آتی تھی لیکن اس کے ماں بننے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے۔ اور جب اس کی رجا فاروق سے ملاقات ہوئی وہ کچھ ہی لمحوں میں یہ فیصلہ کر گیا تھا۔ اس کے دادا مراد کیسرانی بھی یہی چاہتے تھے، وہ کسی لڑکی سے کانٹریکٹ میرج کر لے اور پھر اس سے بچہ پیدا کروا لے اور پھر کانٹریکٹ کے مطابق وہ بچے کو دے کر چلی جائے اور پھر وہ اس کی شادی دھوم دھام سے ریحام سے کر دے۔ ریحام معاذ کیسرانی کی محبت میں پور ڈوبی ہوئی تھی اور وہ معاذ پر اپنا حق جمانا فرض سمجھتی تھی لیکن معاذ کیسرانی نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ معاذ کیسرانی کی جان، ان کی نواسی ریحام میں بستی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے ریحام کی شادی کہیں اور ہو۔ معاذ نے ہر چیز کا باریک بینی سے موازنہ کیا اور پھر وہ اپنے ماضی کے خیالات میں مزید کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ شہر کے پست علاقوں میں اندھیرے میں ڈوبی ان تنگ گلیوں سے گزرتی رجا فاروق 4 مرلے کے گھر کے سامنے رکی تو غربت کے شدید احساس اور مایوسی نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی کانٹریکٹ میرج کے آڑ میں اپنی عزت کا سودا نہ کرتی۔ باقی عام لڑکیوں کی طرح اس کے بھی بہت سارے خواب تھے لیکن آج وہ جس طرح کا قدم اٹھا چکی تھی اس کے بعد تو اسے سب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ساری سوچوں کو پرے جھٹکا اور لوہے کے زنگ لگے دروازے کو بچایا تو اس کی ماں نے فوراً دروازہ کھولا۔ تھکن ان کے چہرے سے حیا تھی۔ بکھرے بالوں میں وہ اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ رجا اندر داخل ہوئی اور گاؤن اتارتی چارپائی پر رکھ گئی۔ اس کی ماں فوراً پانی لے کر آئی جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ اماں کام ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، کل بابا کی سرجری ہو جائے گی۔ معاذ کیسرانی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بابا کی سرجری پر جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ دے دے گا۔ لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لیکن کیا رجا؟ رقیہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا، پھر وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ رجا کی اتنی بڑی قربانی پر وہ خون کے آنسو روئے لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا تو ماں بیٹی گلے لگ کر پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتی اندر چلی گئی جبکہ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جبکہ عائشہ کو وہ کچھ نہ بتا سکی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے وہ مزید پریشانی کا شکار رہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ عائشہ کو اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ 4 بج چکے تھے۔ معاذ کیسرانی کا ڈرائیور بھی آ چکا تھا جبکہ محلے والے جو اتنی بڑی گاڑی دے کر تجسس کا شکار ہو رہے تھے۔ رقیہ بیگم نے ان کا یہ کہہ کر منہ بند کیا تھا کہ رجا کو نوکری مل گئی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے شہر جا رہی ہے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور پھر محلے والے بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گلے لگ کر پیار کرتی اپنے ماں کے پاس آئی تھی۔ رقیہ بیگم اسے والہانہ پیار کرتی رو دی تھی۔ میری بچی، اللہ تجھے ڈھیر ساری خوشیاں دے۔ جس طرح تو ہمارے لیے قربانیاں دے رہی ہے نا، دیکھنا ایک دن اللہ ضرور تجھے اس کا اجر دے گا۔ اس کا ماتھا چومتی بولی تو رجا دل سے مسکرا دی۔ وہ سب کو خداحافظ کہتی اپنا سامان لیتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے اسے آج رخصتی کے نام پر ایک نیا گاؤن اور نئی جوتے لا کر دیے تھے جسے وہ پہن کر بغیر نکاح کے ہی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت سی دعاؤں میں رخصت کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 3 گھنٹے تک مسلسل گاڑی چلتی رہی۔ پھر شام کے 7 بجے گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے اندر آ کر رکی تھی۔ ملازمہ نے اسے ایک کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ اس کا اشارہ سمجھتی اندر داخل ہوئی تو 2 میک اپ آرٹسٹ کھڑی تھی جو اسے نکاح کے لیے تیار کرنے والی تھی۔
میم آپ جلدی سے نہا لیں، پھر ہم آپ کو نکاح کے لیے ریڈی کر دیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے بعد آپ کا نکاح ہے۔ وہ ان کی بات پر سر ہلاتی نہانے چلی گئی۔ نہا کر جیسے ہی وہ باہر آئے تو ایک خوبصورت ریڈ لہنگا بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ ریجا تو اتنا خوبصورت لہنگا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ لہنگا پہن کر جیسے ہی باہر آئی، دونوں لڑکیوں نے اس کا میک اپ سٹارٹ کر دیا تھا۔ ایک لڑکی نے اس کا میک اپ کیا تھا، جبکہ دوسری لڑکی اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانے لگی، اور پھر 1.5 گھنٹے بعد وہ دلہن بنی تیار بیٹھی تھی۔ ریجا کی نظریں بار بار شیشے میں موجود اپنے عکس پر جاتی تو نظریں پلٹنا بھول جاتی تھی۔ وہ لگ ہی اتنی حسین رہی تھی کہ میم آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، قسم سے آج معاذ سر تو آپ پر دل و جان سے فدا ہو جائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ پلیز یہ مہندی دھلوا دیں، سوکھ گئی ہے اور گھونگھٹ نکال دیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی گیلے کپڑے اور پانی سے اس کی مہندی دھونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لڑکیاں اسے باہر لے آئیں، جہاں مولوی اور کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ریجا کو معاذ کے ساتھ والی چیئر پر بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی نے نکاح شروع کیا۔ ریجا فاروق بنت فاروق احمد، آپ کا نکاح معاذ کیسرانی ولد رحیم کیسرانی کے ساتھ 50 لاکھ روپے کی عوض کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر وہ 3 دفعہ کانپتے لہجے اور دھڑکتے دل سے قبول ہے بول گئی تھی۔ اس کے بعد مولوی صاحب معاذ کی طرف آئے۔ معاذ کیسرانی ولد رحیم کیسرانی، آپ کا نکاح ریجا فاروق بنت فاروق احمد کے ساتھ 50 لاکھ روپے کی عوض کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر معاذ 3 دفعہ قبول ہے بول کر ریجا فاروق کی جسم کا مالک بن بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد وہ 2 وکیل ریجا کے سامنے بیٹھے اور کچھ پیپر پر سائن کروانے لگے۔ وہ جانتی تھی یہ قانونی کارروائی کس لیے کی جا رہی ہے، انہیں سمجھ نہیں تھی، اچھی طرح جانتی تھی سب کا مطلب۔ پیپر سائن کرنے کے بعد کھانا لایا گیا۔ ریجا نے پھر بھی گھونگھٹ نہ الٹایا، اور بلکہ وہ کھانا بھی گھونگھٹ کے نیچے سے کھاتی رہی۔ اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں اسے ایک سجے سجائے کمرے میں بٹھا گئی تھی، جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دنگ ہی رہ گئی۔ خوشبودار کینڈلز، گلاب اور پھولوں کی پتیوں سے اس کمرے کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی مدھم نائٹ بلب کی روشنی میں وہ بیڈ کے وسط میں لہنگا پھیلائے معاذ کیسرانی کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کو لاک لگاتا اندر آیا تھا۔ وہ اپنا کوٹ اتارتا ایک سائڈ رکھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ پھر وہ چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھا اس کے مہندی لگے ہاتھوں اور پیروں کو دیکھنے لگا، جس پر خوبصورتی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ آپ نے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا بعد میں اس بچے کو لے کر کوئی بھی تماشا ہو۔ میں آپ کے گھر والوں کی تب تک کفالت کروں گا جب تک آپ میرے پاس ہوں گی، اور آپ کے بابا کی سرجری ہو چکی ہے، فی الحال وہ بے ہوش ہے۔ انشاءاللہ وہ کچھ دنوں تک مکمل ٹھیک ہو جائیں گی، اور دوسرا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا حق مہر اور مزید پیسے بھی جمع کروا دوں گا، تاکہ آپ آگے کی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ میں نے یہ شادی محبت میں آ کر نہیں کی، یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں، لہٰذا مجھ سے مزید کسی چیز کی امید مت رکھیے گا۔ مجھے یہ نخرے رونا دھونا اور یہ منانا مجھ سے نہیں ہوگا۔ جب میرا دل چاہے گا آپ کو میرے قریب آنا ہوگا، بغیر کسی نخروں کے۔ اس کے علاوہ آپ میرے آس پاس بھی نہیں بھٹکیں گی۔ ریجا نے تکلیف سے آنکھیں میچی تو کچھ آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اٹھا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ جی میں سمجھ گئی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آخر آپ نے مجھے 70 لاکھ روپے میں خریدا، اور ایک خریدی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ تو محض غلام یا باندی ہوتی ہے جو اپنے مالک کے ہر حکم کو بجا لاتی ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی تو معاذ نے اس کے طنز پر لب بھیجا۔ اس کے کامدار دوپٹے کو ایک سائڈ کرتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ معاذ نے اس کا گھونگھٹ تک نہ ہٹایا، اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا، نہ ہی تعریف دہ جملے بولے، بس اپنے مطلب پر آیا تھا۔ ریجا کی آنکھیں نم ہوئی۔ ریجا کی کلائیوں میں سجی چوڑیوں کی چھنکار سے کمرہ گونجنے لگا۔ معاذ نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ یہ چوڑیاں اور جولری اتارو، مجھے شور بالکل نہیں پسند۔ وہ آج کے بعد جب میں یہاں آؤں یہ چوڑیاں اور بھاری جولری مت پہننا۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آواز گونجی۔ جی نہیں پہنوں گی، سمجھ گئی ہوں۔ چوڑیاں اور جولری ریموو کرتی ہوئے اس کے ساتھ لیٹی تو گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ جسم کانپنے لگا تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لہنگا اتارو اپنا، وہ بولا۔ جی شرٹ کے نیچے پیچھے ڈوریاں ہیں، اندھیرے میں مجھ سے نہیں کھلیں گی، میں روشنی میں کھول کے آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ نہیں رہنے دو، میں کھول دیتا ہوں۔ وہ واپس بیٹھ گئی تو اس کے نزدیک بیٹھا اور اس کی چولی کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ جب کافی دیر تک وہ کوشش کرتا رہا نہ کھلی تو ایک جھٹکے میں پورا زور لگا کر ان کو توڑتا چلا گیا۔ چر کی آواز پر چولی بھی پھٹ گئی تھی۔ اپنی ناقدری پر ریجا کا دل چاہا، دھاڑے مار مار کر روئے، اور پھر لہنگے کے ساتھ بھی معاذ نے یہی کیا تھا۔ وہ بھی بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی رہی اور اسے بیڈ پر دھکا دے گیا۔ وہ سیدھی پیچھے گری تھی اور اس پر جھکتا جگہ جگہ اسے چوم رہا تھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ ریجا نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا، پھر وہ اس کے چیسٹ پر موجود آخری کپڑے کو بھی اس کے بدن سے جدا کر گیا۔ وہ نازک سا وجود رکھنے والی لڑکی اس کے مردانہ وجود کے نیچے دب کر رہ گئی۔
وہ اس کی نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ وہ خود کو سیراب کرنے لگ گیا تھا۔ ریجا فاروق کا خوبصورت اور نرم و نازک سا وجود اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے وجود کی دلکشی میں کھو سا گیا۔ ریجا نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا، کیونکہ مقابل کو چیخنے، چلانے یا رونے دھونے والی لڑکیاں سخت پسند تھی۔ وہ معاذ کیسرانی سے یہ تک نہ کہہ سکی سے درد ہو رہا ہے۔ معاذ اس کے وجود کو بری طرح مسل رہا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی، رونے لگ گئی تھی۔ معاذ نے یہ تک نہ سوچا کہ وہ پہلی دفعہ ان مراحل سے گزر رہی ہے۔ نرمی اختیار کرے مجبوراً وہ چیخ اٹھی تھی۔ پورے کمرے میں ریجا کی چیخیں اور سسکاریاں گونجنے لگیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر معاذ کو اس کی پرواہ ہی کب تھی۔ وہ اپنی ساری وحشتیں اس کے نازک وجود پر اتار رہا تھا۔ ریجا فاروق کا وجود اس کے لیے سکون کا باعث بن رہا تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھی تو کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ لائٹ آن کرتی، دیوار کا سہارا لیتی واش روم تک آئی اور نہانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد معاذ بھی اٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی کمبل ہٹا کر اٹھنے لگا تو بیڈ پر سرخ نشان دیکھ کر وہ لب بھیج گیا۔ پھر وہ پینٹ اور شرٹ پہنتا کوٹ اٹھا کر کمرے سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ نہا کر کمرے میں آئی تو خالی کمرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ وہ بھی نماز پڑھ کر قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد وہ پورے کمرے کی صفائی کر کے واپس لیٹ گئی تھی۔ درد و تکلیف کی شدت سے وہ پوری رات صحیح سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ وہ تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا۔ قدم جیسے ہی کمرے کی سمت بڑھے، سامنے ریحام بیٹھی دکھائی دی۔ وہ جانتا تھا کہ نکاح کی خبر سننے کے بعد وہ پوری رات سوئی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ خود کو تیار رکھنے والی وہ لڑکی آج سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بچپن سے وہ سنتی آئی تھی کہ معاذ کیسرانی صرف اسی کا ہے، لیکن آج وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ معاذ نے نظریں چرا کر کمرے کی طرف جانے لگا، مگر ریحام کی لرزتی آواز پر اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ معاذ بس اب تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے، ایک دفعہ بہت ہے، کیونکہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ غصے بے بسی سے چیخی، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ میں یہ سب مجبوری میں کر رہا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں ریحام۔ اگر میری اپنی اولاد ہی نہیں ہوگی تو میری نسل آگے کیسے چلے گی؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں، تاکہ ہمارا آنے والا کل مکمل ہو سکے۔ ریحام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بھاری لہجے میں بولی، جب وہ لڑکی ماں بن جائے گی تب تم اس سے بچہ لے کر طلاق دے دو گے اور مجھ سے شادی کر لو گے نا؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کی نم آنکھوں اور رستی آواز کے باوجود معاذ نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف ہوتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پیچھے سے ریحام چیخ اٹھی، معاذ میری بات کا جواب دو، تم مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مگر وہ اپنی رفتار تیز کرتا سیدھا کمرے میں آیا اور بستر پر گرتے ہی آنکھیں موند گیا۔ وہ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں سکا تھا اور شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ پانی کی دھاریں اس کے چہرے اور وجود پر گرتی جا رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن بار بار ریجا فاروق کے گرد گھومنے لگا۔ جیسے اس نے آنکھیں موندی، ریجا کی چیخیں اور سسکیاں اس کے کانوں میں گونج اٹھی۔ وہ لمحہ ایک اسیب کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے بہہ رہی تھی، مگر اصل درد تو اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ جانتا تھا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ریجا معصوم تھی، بے بس تھی۔ وہ اس کی قربت میں اتنا کھو چکا تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا، اور وہ جانتا تھا وہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی بجائے بے رحمی اختیار کر گیا تھا۔ وہ باؤتھ گاؤن پہن کر باہر نکلا تھا۔ تولیے سے بالوں کو رگڑتا، تولیہ ایک طرف اچھال گیا۔ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتا وہ فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ حویلی کے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے ریحام کے۔ مراد کیسرانی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تم نے اس لڑکی سے کانٹریکٹ پیپر پر سائن کروا لی ہیں؟ یہ نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اسی بنیاد پر تمہیں یا ہمیں بلیک میل کرے۔ معاذ نے سر ہلایا، جی سب کر لیا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں نے فارم ہاؤس پر بھی سب نوکروں کو سمجھا دیا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ معاذ کے دادا مطمئن ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ معاذ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فارم ہاؤس پر گزری رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنا سکون محسوس کیا تھا اس نے، اس سکون کو یاد کرتے وہ بے چین ہو رہا تھا۔ دل بار بار ریجا فاروق کی قربت کو مچلنے لگا تھا، لیکن وہ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتا تیار ہو کر حویلی سے نکل گیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن معاذ نے ریجا کے قریب آنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ روز نوکروں کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر لیتا، مگر دل کی بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس چلا جائے، مگر ضد اور ضبط کے باوجود بوجھ تلے وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ حویلی آ گیا، مگر وہاں بھی دل کو سکون نہ ملا۔ جذبات کی شدت اسے بے چین کر رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی ریجا کا خیال ایک پل کے لیے نہ چھوٹا۔ وہ مجبور ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو ریحام نے اسے اتنی رات کو حویلی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کا دل ایک بار پھر خون کے آنسو رویا، اور اس کے دل میں ریجا کے لیے مزید نفرت اور حسد بھر گیا۔ رات کے 2 بجے معاذ فارم ہاؤس کے دروازے پر پہنچا۔
وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا، مگر خاموشی میں بھی کسی کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ریجا چونک گئی اور سہم کر اٹھ بیٹھی۔ معاذ، آپ ہیں؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ معاذ اس کے صحیح اندازے پر حیران رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کمرے میں تو اندھیرا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آیا اور شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ جی، آپ کی باڈی پرفیوم سے پہچان گئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی، پھر جھجکتے ہوئے کہا، میں قمیض اتار چکی ہوں، آپ آ جائیں بیڈ پر، میں تیار ہوں۔ اس کے لہجے کی کپ کپاہٹ معاذ سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ رک سا گیا اور نرم لہجے میں بولا، نہیں تم میری کمر دبا دو، حویلی سے آتے آتے تھک گیا ہوں، بدن ریلیکس ہوگا تو ہی تمہارے قریب آ سکوں گا۔ ایک ہفتے سے جو بے چینی اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی، اب اس بے چینی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جی، میں دبا دیتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی اور جھجکتے ہوئے اوپر بیٹھ کر اس کی کمر دبانے لگی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی اس کی کمر دباتی رہی۔ معاذ نے پلٹ کر سیدھا ہونا چاہا تو ریجا لڑک کر براہ راست اس کے اوپر جا گری۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے عجیب سا تھا۔ سانسوں کی تیز دھڑکنیں ایک دوسرے کے وجود میں گھلنے لگی۔ کمرے کی خاموش فضا اس کی قریب آتی سانسوں سے بھر گئی۔ معاذ نے نیم مدہوشی سے پوچھا، تمہیں یہاں ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ریجا نے بامشکل کہا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر ریجا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ معاذ نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا تو کانپنے لگ گئی۔ وہ اس کے چہرے پر انگلیاں ٹریس کرتے بولا، پہلی دفعہ جب تم میرے قریب آئی تھی تو بہت روئی تھی، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، تھوڑی زیادہ سختی کر گیا تھا۔ وہ لمحہ بھر رکا اور اس کو بیڈ پر منتقل کر گیا اور اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ اپنی قمیض پہلے ہی اتار چکی تھی اور اپنی بات جاری رکھتے بولا، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے اس پر جھکنے لگا اور ریجا کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ معاذ، آہستہ کریں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ کرتی سانسوں کے درمیان بولی تھی، لیکن وہ اتنا مدہوش تھا کہ اسے ریجا کی کانپتی آواز اور اکھڑتی سانسیں تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ تولیے سے پسینہ پہنچتا اس سے دور ہوا اور بستر پر سکون سے آنکھیں بند کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ریجا کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، پورے وجود میں درد سرایت کر چکا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن سو نہ سکی۔ پھر اچانک معاذ نے اسے اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ وہ بھی سکون محسوس کرتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر گیا۔ جی، تھوڑا سا درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ کو چومتا پیچھے ہوا۔ وہ اس کے لمس پر معاذ کے سینے میں ہی چھپنے لگی تھی اور ریجا کی اس حرکت پر معاذ کے لب مسکراہٹ میں ڈلے اور پھر وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ صبح کی نرم کرنیں کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ معاذ جیسے ہی جاگا تو آنکھیں مسلنے لگا۔ آج وہ بہت زیادہ سو گیا تھا۔ عموماً وہ 8 بجے اٹھ جاتا تھا، آج دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ نظریں ساتھ سوئے وجود پر پڑی تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس پر وہ حیران رہ گیا، کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کتنے پل وہ حرکت نہ کر سکا۔ لمبے گھنے سیاہ ریشم جیسے سلکی بال اس کی کمر سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے، جن میں روشنی پڑ کر چمک مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ پرسکون نیند میں اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ معاذ کے ہلنے پر وہ ذرا سا کسمسائی تو اس نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور خود ٹکٹکی باندھ کر اس کے سراپے کو دیکھنے لگا۔ گلابی سے نازک ہونٹ، دودھ جیسی رنگت، چھوٹی سی ستوہ ناک جہاں ایک چھوٹی سی سفید لونگ چمک رہی تھی، اور نازک سا سراپا جو اس وقت معاذ کی شرٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس کے رنگ میں رنگی ہوئی لگ رہی تھی۔ معاذ کو ایسا لگا جیسے یہ لڑکی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ اب وہ زندگی بھر اس سے دور نہیں جا سکے گا۔ محبت نے پہلی ہی نظر میں اس کے دل پر دستک دے دی تھی۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور ہلکے سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل کے وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ کھٹکے کی آواز پر ریجا نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سامنے معاذ پینٹ پہنے شرٹ لیس کھڑا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ وہ معاذ کو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی تو درد کی شدید لہر سے چکرا کر رہ گئی۔ وہ خود کو سنبھالتی جلدی سے دوبارہ کمبل میں خود کو چھپانے لگی جو صرف معاذ کی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ معاذ جو شیشے میں اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا، خاموشی سے اس کی طرف آیا۔ وہ جلدی سے چہرہ چھپانے لگی۔ ریجا نے شرم سے نظریں ہی جھکا لی۔ میری شرٹ دو، وہ بولا اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے پاس نہیں ہے آپ کی شرٹ، وہ کہتے ہی جلدی سے کمبل میں گھسنے لگی۔ یہ جو تم نے پہنی ہوئی ہے یہ کیا ہے بتاؤ؟ چلو جلدی دو، میں اپنے ساتھ کوئی کپڑے نہیں لایا، مجھے باہر جانا ہے، میں ایسے نہیں جا سکتا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے مزے سے بولا تو وہ روحان سی ہوئی۔ میں نے نیچے سے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، آپ پلیز مجھے کپڑے دے دیں اور تھوڑی دیر کے لیے پلیز باہر چلے جائیں، میں ابھی اتار کر دیتی ہوں۔
وہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی ہو میری، میں 2 دفعہ تمہارے قریب آ چکا ہوں، اب تک تو تمہاری ساری شرم اتر جانی چاہیے تھی، تم اب بھی شرما رہی ہو۔ وہ مسلسل نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھے اور وہ شرم سے کمبل سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو لائٹ بند ہوتی ہے اس لیے اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ پلیز معاذ میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ وہ اب باقاعدہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے رو دی۔ رجا یار کیا ہو گیا؟ میں مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ، پلیز رونا بند کرو۔ وہ اس کو باہوں میں بھرتا پیار سے بولا، اچھا میری طرف دیکھو، میں نے کہا میری طرف دیکھو میری جان۔ وہ اتنے پیار سے بولا کہ رجا کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تو جیسے اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ معاذ نے بڑے پیار سے اس کی گال پر اپنے لب رکھے تو جی جان سے کانپ اٹھی۔ اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تھا لیکن وہ ابھی تک اس کے خیالوں سے، اس کے لمس سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم بھاگی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی، گیلے بالوں میں ہی چٹیاں بنا کر وہ برقع پہن کر باہر آئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑا شرٹ لیس ہی ناشتہ بنا رہا تھا۔ یہ لیں آپ کی شرٹ۔ وہ اس کی طرف شرٹ بڑھائے بولی تو وہ مسکراتا ہوا اسے لے کر پہننے لگا۔ نیچے کے 3-4 بٹن بند کرتا وہ واپس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے آملیٹ، بریڈ اور ایک پراٹھا رکھ کر پلٹ گیا۔ چائے کپوں میں ڈال کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ رجا کھانا کھاؤ۔ وہ حجاب کے نیچے سے ہی کھانا کھانے لگی تو معاذ کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ رجا تم چہرے سے نقاب ہٹا سکتی ہو؟ کل رات میں تمہارا چہرہ دیکھ چکا ہوں اور میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیسا پردہ؟ میں نے سب نوکروں کو آج کے دن چھٹی دے دی ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فارم ہاؤس پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی چہرے سے نقاب ہٹا گئی اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ہلکی ہلکی باتوں سے وہ اس کی جھجک ختم کر چکا تھا۔ اب وہ بغیر گھبرائے جواب دے رہی تھی۔ ایک خوبصورت اور بھرپور دن گزار کر وہ اسے فارم ہاؤس چھوڑ کر حویلی واپس آ گیا تھا، جہاں مراد کیسرانی رحام کی شکایت پر اس کی پیشی لگائے بیٹھے تھے۔ تم روز فارم ہاؤس کیا کرنے جاتے ہو معاذ؟ کہیں اس لڑکی سے دل تو نہیں لگا لیا؟ مراد صاحب بولے تو نظریں چنانے لگا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب سے نکاح ہوا ہے میں اس کے نزدیک صرف ایک دفعہ گیا ہوں۔ کل رات بھی میری بہت امپورٹنٹ فائل وہاں رہ گئی تھی، مجھے اس فائل پر کام کرنا تھا اس لیے گیا تھا۔ میں وہاں اس کے نزدیک تک نہیں گیا، دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کام کرتا رہا، تھوڑی دیر سو گیا، فریش ہوا اور آ گیا۔ بس میں نے ریجا کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ وہ لڑکی ہر وقت پردہ کرتی ہے۔ اب اگر انویسٹیگیشن ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ وہ ریحام کی طرف پلٹ کر دانت پر دانت جمائے بولا، نانو یہ جھوٹ بول رہا ہے، کل رات کو 1 بجے یہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ وہ غصے سے چیخی، ریحام تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے اس لڑکی کے قریب جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجبوری میں گیا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے بات کی تو ریحام، تو قسم کھاتا ہوں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں تمہاری بدتمیزی برداشت کر جاتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی بولو۔ وہ بھی غصے سے بولا، اچھا نماز غصہ مت کرو، تم اس کے نزدیک روز نہیں جاؤ گے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ معاذ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا بولا، اچھا اگر اس کے قریب نہیں جاؤں گا تو بچہ آسمان سے ٹپکے گا؟ ریحام تم میں عقل ہے یا نہیں؟ اس طرح تو وہ پوری زندگی فارم ہاؤس بیٹھی رہے گی اور ہو گئی پھر ہماری شادی۔ اس کے نزدیک جاؤں گا تو ریحام تو بچہ ہوگا، تمہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، ورنہ اس طرح روز میری شکایتیں داجی کے سامنے کرتی رہی تو اپنے لیے کوئی اور لڑکا ڈھونڈو، پھر مجھے شادی نہیں کرنی تم سے۔ ریحام، وہ 2 ٹوک بات کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے معاذ کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ کاش وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو آج وہ بھی ماں بن سکتی تھی، معاذ کو ساری خوشیاں دے سکتی جس کا وہ حقدار تھا۔ تم پریشان نہ ہو ریحام، دیکھنا وہ تم سے ہی شادی کرے گا، فکر نہ کرو، بلکہ صبر کرو، وہ یہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہے۔ مراد کیسرانی نے اسے سمجھایا تو اس بات میں سر ہلاتے ہی خاموش ہو گئی۔ اب وہ حویلی بہت کم آتا تھا، فارم ہاؤس پر ہی رہتا تھا۔ رجا جو اس کے سامنے آنے سے ہی کتراتی تھی، آہستہ آہستہ وہ جھجک ختم ہو گئی تھی۔ وہ آفس سے سیدھا فارم ہاؤس آتا، کبھی وہ ڈنر کرنے باہر چلے جاتے تو کبھی وہ شاپنگ پر چلے جاتے۔ وہ اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، وہ پریگننٹ تھی۔ معاذ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کوشش کرتا کہ رجا کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا، وقت پر دوائیاں دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ کچھ مہینے رجا کے ساتھ وہ پوری زندگی جی لے، اس کے بعد ان کی شادی ختم ہو جاتی، جبکہ رجا اسی چیز کو گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی، یہاں سے جانے کے بعد نہ جانے اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی۔ 70 لاکھ میں وہ خود کو کانٹریکٹ میرج کے نام پر بیچ چکی تھی۔ ان کی کچھ مہینوں کے بعد وہ ناپاک ہو جائے گی اور نہ ہی اس کے پاس کچھ ایسا بچے گا جو اپنے دوسرے شوہر کو دے سکے گی۔ اسے سوچ لیا تھا جب وہ یہاں سے جائے گی تو اپنا بوتیک کھولے گی اور خود کو بے حد مصروف کر لے گی، جہاں نہ اسے معاذ کی یاد آئے گی اور نہ ہی اپنے بچے کی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی روح فنا ہونے لگتی۔
ہوئے اس کی روح فنا ہونے لگتی۔ وہ دوبارہ کبھی شادی نہیں کرے گی کیونکہ اسے دھتکار سے ڈر لگتا تھا، اور ظاہر ہے اگر وہ دوسری شادی کرے گی تو اس کے دوسرے شوہر کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کنواری نہیں ہے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ معاذ کیسرانی کی زندگی سے نکلنے کے بعد کسی دوسرے مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گی۔ وہ اپنی جوانی کا سب سے خوبصورت تحفہ جب معاذ کیسرانی پر لٹا چکی ہے تو وہ کبھی بھی دوسرے مرد کو بے وقوف نہیں بنائے گی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ وہ معاذ کیسرانی کو سوتے ہوئے گھنٹوں دیکھتی، جیسے اس خوبصورت مرد کو دیکھنے کے علاوہ رجا فاروق کے پاس اور کوئی کام نہ ہو۔ وہ جی بھر کر معاذ کو دیکھتی، جیسے اس کے ایک ایک نقش کو دل میں بسا لینا چاہتی ہو۔ کیا پتہ پھر اسے یہ چہرہ دوبارہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ وہ کبھی اس کے دل میں ممتا جاگ جاتی، اپنے پیٹ میں پلتے بچے کے بارے میں سوچ کر گھنٹوں روتی۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں مجبور تھی۔ انہیں سوچوں میں گم کب وہ 9 مہینے گزرے اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد رجا کو ہسپتال لے جایا گیا۔ درد ذہ کی تکلیف میں وہ پسینے سے شرابور تھی۔ معاذ اس کے ساتھ قدم قدم پر کھڑا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے ہمت دیتا رہا۔ چند گھنٹوں کی اذیت کے بعد بالآخر رجا نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ معاذ کے ہاتھوں میں ننھی سی جان آئی تو اس کی آنکھیں خوشی اور درد سے بھیگ گئیں۔ وہ لمحہ شاید اس کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، لیکن جب دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اب اسے ہمیشہ کے لیے رجا فاروق سے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ رجا کو اپنے پاس رکھنے کی بات کرتا تو گھر میں کوہرام مچ جاتا۔ وہ رجا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور نہ ہی اب وہ اسے چھوڑ سکتا تھا۔ ابھی وہ اس بارے میں کچھ سوچتا، نوکروں کے ذریعے مراد کیسرانی تک خبر پہنچ چکی تھی کہ رجا ماں بن گئی ہے، تو پورا خاندان ہسپتال جا پہنچا۔ بڑے حال میں قدموں کی چاپ اور چہروں کی سنجیدگی نے رجا کا دل دہلا دیا۔ وہ کمزور وجود کے ساتھ بستر پر لیٹی تھی اور معاذ کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر بھی تکلیف کے تاثرات تھے، جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مراد صاحب نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا۔ یہ بچہ ہمارا ہے، اسے حویلی بھی لے کر جائیں گے، یہ رسم ہے ہمارے خاندان کی اور یہی فیصلہ ہے۔ تم نے کانٹریکٹ پر سائن کیے ہیں کہ تمہارا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب اپنا وعدہ پورا کرو اور اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ رجا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لب کپ کپا گئے۔ میرا بچہ مجھے دے دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسے مجھے واپس دے دے، یہ بہت چھوٹا ہے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی بولی وہ لڑکی جو ہر وقت پردے میں رہتی تھی، اب وہی بغیر دوپٹے کے کھلے بالوں میں کھڑی مراد کیسرانی سے اپنے بچے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ معاذ پلیز مجھے میرا بچہ دے دو، ان سے کہو نا مجھے میرا بچہ واپس دے دے، ابھی وہ بہت چھوٹا سا ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ تم اپنی کزن سے بھی شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اپنی حویلی میں مجھے اپنے بچے کی آیا رکھ لو، میں حویلی کے سارے کام کر دوں گی، لیکن پلیز مجھے میرے بچے سے جدا مت کرو۔ معاذ وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتی اس کی قدموں میں گر گئی تھی۔ معاذ وہیں بت بنا کھڑا رہا، مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ عورتیں اور مرد سب بچے کو گود میں لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ پھر رسم و رواج کے نام پر وہ ننھی سی جان کو رجا کے پہلو سے جدا کر کے حویلی لے گئے۔ وہ منظر رجا کے دل کو چیر گیا تھا۔ وہ کمزور آواز میں بار بار دہراتی رہی، میرا بچہ معاذ، میرا بچہ مجھے واپس دے دو، لیکن جواب میں صرف دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی۔ اس دن رجا نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک معاہدہ تھا، ماں ہونے کے باوجود اپنی ہی وجود کا حصہ کھو چکی ہے، اسے اپنے ہی بچے پر کوئی حق حاصل نہ تھا۔ اس کے دل کی چیخیں ہسپتال کی دیواروں میں قید ہو گئی، مگر کوئی اس کا دکھ سننے والا نہ تھا۔ معاذ اسے فارم ہاؤس لایا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ رجا تھوڑا سا صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں پوری کوشش کروں گا، گھر والوں سے بات کروں گا، تم فکر نہ کرو، میں واپس حویلی جا رہا ہوں، تم ریسٹ کرو۔ لیکن رجا گمسم بیٹھی رہی، وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے حویلی جانا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی طرح اپنے گھر والوں کو منا کر بچے کو واپس لے آئے۔ وہ رجا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، یہی سوچ کر وہ حویلی واپس آیا تھا۔ بابا پلیز آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے، آپ کہیں گے تو میں رجا سے ملنے نہیں جاؤں گا، ریحام سے بھی شادی کر لوں گا، لیکن پلیز۔ ابھی وہ ان سے بات کر ہی رہا تھا کہ اسے فارم ہاؤس سے فون آیا۔ اسے پتہ چلا کہ رجا فاروق فارم ہاؤس سے چلی گئی ہے۔ یہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ واپس فارم ہاؤس آیا تھا، خالی کمرہ دیکھ کر معاذ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ رجا کے گھر آیا تھا، لیکن گھر کو تالا لگا دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ 1 مہینہ پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور وہ 1 مہینے پہلے ہی رجا کے اکاؤنٹ میں حق مہر اور مزید رقم بھی ڈلوا چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ ایک گھر چھوڑ دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جس دن معاذ نے اکاؤنٹ میں رقم بھیجی تھی، اس سے اگلے دن وہ اس گھر کو بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ عائشہ احمد کے گھر بھی گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کے کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور دوسرا وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کہاں گئے تھے۔
ان سب کے باوجود وہ ٹوٹ چکا تھا، خود کو قصوروار ٹھہراتا کہ وہ نہ صرف ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا ہے بلکہ ایک بچے کو اس کی ماں سے بھی جدا کر چکا ہے۔ اب وہ کسی لڑکی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریحام سے بھی شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ شروع میں اس کے دادا ریحام اور رحیم کیسرانی کافی غصہ رہے۔ وہ کیسے ریحام سے شادی کرتا جب وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اور شادی کر کے وہ ریحام کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بعد میں مراد کیسرانی نے ریحام کی شادی اس کی کزن سے کر دی جو اسے بہت چاہتا تھا۔ وہ ریحام کی اس کمزوری کو بھی قبول کر چکا تھا۔ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ رحیم کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور معجزہ یہ ہوا کہ شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی اسے خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر 9 مہینے بعد اس کی یہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ خدا نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، جبکہ معاذ اپنے بچے کو خود ہی سنبھال رہا تھا۔ دن کے وقت وہ ریحام کے پاس ہوتا اور شام کو وہ آفس سے فری ہو کر اپنے بچے کو ریحام سے لے لیتا۔ ریحام دونوں بچوں کو سنبھال لیتی تھی۔ جب سے ریجا معاذ کی زندگی سے گئی تھی تو وہ تو ہنسنا ہی بھول گیا تھا۔ آج وہ دونوں اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے ایک مال میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں بچوں کے کپڑوں کی بہت اچھی ورائٹی ملتی تھی۔ ریحام یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ وہ ریحام سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کلر عجیب سا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ معاذ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ معاذ کیا ہوا؟ ریحام گاڑی گرم ہو گئی ہے، پانی ڈالنا پڑے گا، تم یہاں بیٹھو، میں یہاں یہ سامنے والے گھر سے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلاتی بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ معاذ نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور سامنے والے گھر کا دروازہ بچایا تھا۔ کون ہے؟ اندر سے نسوانی آواز آئی۔ جی آنٹی، مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ میری گاڑی گرم ہو گئی ہے، وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا بیٹا، 2 منٹ میں دیتی ہوں۔ جیسے دروازہ کھلا وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آپ؟ رقیہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا جگ زمین پر گرا تھا۔ ریحام بھی دونوں بچوں کو لے کر گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ ریجا کہاں ہے آنٹی؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ غصے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ رقیہ بیگم اسے روکتی رہی لیکن وہ راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا چلا گیا۔ امی اتنا شور کیوں ہے؟ کون آیا ہے؟ سامنے سے آتے معاذ کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اتنی مشکل سے تو وہ زندگی کی طرف لوٹی تھی، اب پھر معاذ اس کی زندگی میں واپس آ گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ معاذ پلیز غصہ نہ کرو، 2 سال بعد ملی ہے وہ تمہیں، سکون سے بیٹھ کر بات کرو۔ ریحام نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیسے آرام سے بات کروں ریحام؟ یہ لڑکی مجھے اپنی محبت میں قید کر کے بغیر بتائے فارم ہاؤس سے چلی گئی اور تم کہہ رہی ہو آرام سے بات کروں؟ 2 سال ریحام، 2 سال کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے اسے۔ میں ہی پاگل تھا ریحام جو اس لڑکی سے پیار کر بیٹھا۔ وہ لب بھیج گیا اور سامنے کھڑی لڑکی زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ معاذ اس سے ہمدردی کی بنا پر وہ باتیں کر رہا ہے اور اس وقت اتنی ڈسٹرب تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور تمہیں کیا مجھ پر یقین نہیں تھا جب میں نے تمہیں کہا تھا صبر کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا؟ تم نے میرا یقین کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے چیخا۔ میں ڈر گئی تھی معاذ، میرا بچہ کہاں ہے؟ خدا کے واسطے مجھے میرا بچہ دے دو۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے بچے کے لیے میں پل پل تڑپی ہوں۔ معاذ مجھے معاف کر دو۔ اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے لگا تم اپنے گھر والوں کا ہی ساتھ دو گے، تم مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے تمہیں چھوڑ کر آ گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے قدموں پہ بیٹھ گئی تھی۔ معاذ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا۔ مما، بابا، روحان کی آواز پر وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ میرا بچہ، میرا پیارا بچہ۔ وہ والہانہ اسے چوم رہی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی طلاق دینے کا سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو ریحام سے شادی بھی نہیں کی، پوچھ لو اس سے۔ مجھے مزید مت تڑپاؤ ریجا، واپس آ جاؤ میری زندگی میں، مجھے اور میرے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا تو ریجا نے نظریں جھکا لی۔ کیا تم مجھے پھر سے اپنی زندگی میں جگہ دو گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم تو کبھی میری زندگی سے گئی ہی نہیں، تمہاری یاد کے ساتھ ہی تو میں نے یہ 2 سال گزارے ہیں ریجا، مجھے تو تم سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ معاذ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ وہ روتے ہوئے معاذ کے سینے سے لگی تھی اور معاذ نے ہاتھ بڑھا کر ریحام سے اپنے بیٹے کو لے لیا تھا۔ یہ کتنا پیارا ہے معاذ، ریجا اپنے بیٹے کو محبت سے چومتی بولی۔ ہاں، اپنے باپ پر گیا، پیارا تو ہوگا ہی نا۔ معاذ کی اس بات پر ریحام اور رقیہ بیگم نے کہکا لگایا تھا جس میں ریجا اور معاذ کی ہنسی بھی شامل تھی۔ رقیہ بیگم نے نم آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیٹی کے یوں ہی خوش رہنے کی دعا کی تھی۔